बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामान और अदलिया के दरमियान तबले जंग बज चुका है। अब इसका अंजाम क्या होगा और किसको कहाँ मात होगी या किसको कहाँ जीत होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे क्या पार्लियामान अपने तकद्दुस और सुप्रीमेसी का दिफा कर सकती है, और क्या अदलिया अपना जो उनका वकार है, क्या उसका और जो उसकी सुप्रीमेसी है, क्या वो उसको मेंटेन कर पाएगी। और इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी की जो वीडियो का मामला है, जो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, तो अदलिया उसके फ्रांसिक से क्यों अवॉइड कर रही है, यानी क्यों उसे फरार अख्तियार किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे। इसकी वजूहात क्या हैं, ये हम जानेंगे। जनाब वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो इमरान खान की तरफ से एक गैर मुल्की कंपनी है, यानी अमेरिकन फर्म है पेराया कंसल्टेंट्स, इसके साथ जो है वो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। पेराया कंसल्टेंट्स एलएलसी जो है, ये इनका जो ओनर हैं वो हैं व्लादिमीर पेट्रोविक। व्लादिमीर पेट्रोविक जो हैं, ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि कतर और दीगर ममालिक के लिए भी जो है वो कंसल्टेंसी करते हैं। और ये जो मुआहदा है, ये 15 फरवरी 2023 को तय पाया, और इसके बदले में पीटीआई जो है उनको पे कर रही है तकरीबन 8.333 जो है वो डॉलर पर मंथ, यानी महीने के जो भी पहली तारीख आएगी उसको ये पे करेंगे। और इस पर दस्तखत हैं बाकायदा इनके फर्म्स के, और ये दस्तावेजात आपके सामने हैं। अब इस हवाले से जो है वो जो एक ट्वीट किया है अपना जो अमेरिका में मुकीम है हुसैन हक्कानी साहब, ये किसी ज़माने में इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफ़ीर भी थे। ताहम मेमो गेट के बाद उन्होंने जो है वो मुस्तकिल अमेरिका में सकूनत अख्तियार कर ली, और मुबैना तौर पर हुसैन हक्कानी का जो ताल्लुक है वो CIA से भी उनको लिंक किया जाता है। उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। उनका कहना है कि अंदरूनी मुल्क बयानिया है कि अमेरिका से हकीकी आज़ादी चाहिए। इधर अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स जो हैं उनको डॉलरों में अदायगियाँ की जा रही हैं। इमरान खान की पीटीआई अमेरिका में एक और लॉबियस्ट फर्म उन्होंने हायर कर लिया। अब नाजरीन, ये जो लॉबियस्ट फर्म्स हायर करने का मामला है इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि उससे इनको फ़ायदा ही हो रहा है। और फ़ायदा इस वजह से भी हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि पीटीआई के अमेरिका में जितने भी जो है वो सेनेटर्स हैं या जो अपना जो कांग्रेसमैन हैं सीनियर्स, वो और जो बज़ाहिर तो जो है वो खलीलजाद का, ज़ल्मे खलीलजाद का इस वक्त कोई इतना असर सुख हुकूमत में नहीं है, तहम वो भी खुलकर सामने आए हैं। यानी वो शख्स जिसने अफगानिस्तान का निज़ाम को तय-ओ-बाला किया, जिसने पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जो एक यहूदी ख़ानदान के दामाद हैं, अब वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, इससे अब हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ 2 अहम तरीन मामलात हुए। एक तो ये हुआ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिन उमूर को रखा गया सामने, उसमें वजारत दाखिला की तरफ से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जो है वो पीटीआई के हवाले से ज़्यादातर बात की गई, और जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से भी बात की गई। और उसमें यूँ समझें कि जिस तरह खुल के नहीं बल्कि दबे लफ्ज़ों में, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो फिर हम यानी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। तो जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप मुदाखलत नहीं करेंगे, आप हुक्म करेंगे।
آپ ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ حکم کر سکتے ہیں، آپ مداخلت کیسے کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے محمد خان بھٹی کی تقریر اور اس میں جو ججز کے نام تھے ان کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نام لیے بغیر جو ہے وہ چیف جسٹس جسٹس مظاہر علی نقوی کے بیٹوں کی جو لائرز فرم ہے اس کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کے داماد علی ساہی کا بھی حوالہ دیا۔ اور یہاں پر ناظرین کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے، ایک طبل جنگ بج چکا ہے۔ اب اس میں یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ کون سا نیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس کو ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کا صرف یہ جو اجلاس تھا یہ پہلا دن اس اجلاس کو ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چلے گا، اس میں دیگر پارٹیوں کا یا دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا بھی آؤٹ پٹ آئے گا۔ پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے سینیٹرز بھی اجلاس میں شریک ہوں گے اور وہ بھی اپنا آؤٹ پٹ دیں گے، یعنی ان کا جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے یا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کو وہ کھل کر پیش کریں گے، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کا یہ پہلا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ تاہم الیکشن کے التوا کے حوالے سے جس طرح جو ہے وہ 30 اکتوبر تک لے جایا گیا ہے، میرے خیال میں 30 اکتوبر تک لے کر گئے انتخابات کو، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو لیٹر جاری کیا ہے تفصیلی 8 صفحات پر مشتمل لیٹر ہے، اور ان صفحات میں وہ مطلب ایک چیز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی اس میں وزارت دفاع کی طرف سے بھی، وزارت خزانہ کی طرف سے بھی، اور لا منسٹری کی طرف سے بھی، اور اس میں جو دیگر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور بہت سارے معاملات بتائے گئے ہیں۔ یہ تمام یہ چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ اس پر کیا کر سکتی ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ پارلیمان کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ گزشتہ روز جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ان آڈیو ویڈیو لیکس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود کہ اتنے سارے الزامات کی زد میں ہے سپریم کورٹ اور بالخصوص جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، لیکن چیف جسٹس جان بوجھ کر ان کو اپنی ہی بینچ کا حصہ بناتے ہیں تاکہ کمیونیکیٹ کیا جائے میسج کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنا تقدس اور اپنی سپریمیسی مینٹین رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، اور عدلیہ اپنا دفاع کیسے کرے گی۔ اگر عدلیہ مطلب پارلیمان کی طرف سے اس سے پہلے کہ کوئی سخت رد عمل سامنے آئے، جس طرح جسٹس ثاقب نثار کی تصاویر اٹھا کے جو ہے اس کو انصاف کا قاتل کہا گیا، پارلیمان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عدلیہ کے ایک سابق چیف جسٹس کی تصاویر پر انصاف کا قاتل لکھ کر اور وہ اجلاس کے دوران دکھائے جا رہے ہوں، تو یہ عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی اور چیف جسٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں چیف جسٹس کی ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے، جنہوں نے نہ صرف انصاف کا قتل کیا بلکہ ان کے غلط فیصلوں نے آج پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے چھوڑا ہے۔ ناظرین، یہاں پر جس طرح بات کی گئی کہ آڈیو ویڈیوز کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، تو بھائی نہیں لاؤ، لیکن حقیقت کو تو مانو، جو سچ ہے اس کو ایکسیپٹ کرو۔ سچ یہ ہے کہ عدلیہ اس سے پہلے کہ ایک سینہ یوں کر کے کہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اس سے بہتر ہے کہ محمد خان بھٹی کی ویڈیو کا فرانسک کروا لیا جائے۔ دیکھیں تو صحیح یہ بات کیا ہے، اور وہ جو ٹرک کا معاملہ ہے جو فواد چودھری کے بھائی صاحب بات کر رہے ہیں، اور فواد چودھری کا، اس کا بھی فرانسک کرا لیا جائے، پتہ تو چلے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ پرویز الہی اور مظہر علی نقوی کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا بھی فرانسک کروا لیں، اور اس کے بنیاد پر عدلیہ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یعنی یہ آپ پولیٹیکل پارٹی والا بیہیویئر نہیں کہ جی ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں چلتا۔ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہیں، آپ ایک آئین کے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان حقائق کو
تکنیکی بنیادوں پر جو اس کی لوازمات ہیں وہ پورے کر کے سامنے لے آئیں۔ بہرحال ناظرین، کل جو اجلاس ہوا اس میں ایک چیز یہ دیکھی گئی کہ نہ تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے اور نہ ہی آصف علی زرداری صاحب تھے۔ اب ان کا ہونا نہ ہونا اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے آئیے ذرا میں آپ کو، کیونکہ وہ ٹیلی فون پر میں نے ریکارڈ کی ہے، تو وہ آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ جو امور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو معاملات اٹھائے گئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آؤٹ پٹ ہے کیا وہ ٹوٹل مطلب ان کے ساتھ ہے؟ کیونکہ کل بلاول صاحب یا آصف زرداری صاحب کے نظر نہیں آئے۔ جی، زرداری صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں جی سر، اور بلاول صاحب کراچی تھے، وہ تھر میں تھے گئے ہوئے، اس لیے وہ اجلاس میں نہیں آئے۔ لیکن جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی وہ سارے اجلاس کے اندر ممبرز موجود تھے۔ صحیح، وہاں پہ ہر ممبر اپنی اپنی رائے دیتا ہے، جماعتوں کی رائے وہاں کوئی فیصلہ سازی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، فیصلے تو حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، اور کوئی ریزولوشن ہوا، کوئی لیجسلیشن ہوئی، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن رائے تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ صرف انٹیریئر منسٹر نے اپنی وہاں پہ اسپیچ کی ہے، صحیح، باقی جماعتیں بھی اپنی اپنی وہاں پہ اسپیچز کریں گی، اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ عدلیہ بھی سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گی۔ اس میں خلیج کا ذکر نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، اس کی سپریمیسی کو ماننا چاہیے۔ عدالت کیا اپنا اختیار ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ آئین حتمی ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے ہیں۔ صحیح۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات کو ایک ساتھ کرنے والا جو فارمولہ ہے، یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کو اپوز کرتی ہے یہ کہ انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا آؤٹ پٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگلی اس بات کی بالکل واضح طور پہ دلیل دیتی رہی ہے، کہتی رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم آئین کے منشا کے ساتھ ہیں۔ آئین میں 90 روز کے انتخاب کا بھی ذکر ہے، آئین کے اندر کیئر ٹیکر حکومتوں کا بھی ذکر ہے، آئین کے اندر شفافیت کا بھی ذکر ہے، اور فوج کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کی عدم موجودگی میں فیئر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے، یہ کسی ایک جماعت کی نہیں، ملک کے اندر بالعموم یہ رائے ہے کہ بار بار الیکشن کرانے سے نقصان ہوگا، اور جو ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے حوالے سے بڑے پیمانے پر بیرونی مداخلت بڑھ رہی ہے، زلمے خلیلزاد کا جس طرح موقف آ رہا ہے یا جس طرح امریکن سینیٹرز کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، مسلسل پے در پہ آ رہے ہیں، اور زلمے خلیلزاد تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں مطلب ظاہر بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، تو ان کی طرف سے اگر ایک اسٹرانگ سا جواب آ جاتا یا آنا چاہیے یا آئے گا، تو آخر اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، زلمے خلیلزاد کسی حکومت کا ترجمان نہیں ہے، ایک آزاد شہری ہے، وہ جو فیصلہ کرے اس کا حق ہے، وہ اپنی رائے دے رہا ہے، اس کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری رائے بڑی واضح ہے۔ حکومت اس میں پیپلز پارٹی کی رائے بھی شامل ہے، حکومت نے اس پہ باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور جو باقی جو سینیٹرز نے بیانات دیے ہیں کسی حکومت کی طرف سے نہیں، لیکن عمران خان نے جو مسلسل جھوٹ بول کے ایک بیانیہ کھڑا کیا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے اندر ایک مسئلہ آیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ریئل مسئلہ ہے، کیا ریئل تھریٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پہ وہ سمپتھی گین کرنے کے بہانے کرتے رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن دوسرے ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان یا کشمیر کے جو عالمی مسائل ہیں جی جی باقی دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا ذکر کریں۔ پاکستان کی ویسے ناشتہ اپنے کر لو گے سر، ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے
ان پر ہم جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسے یہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو پارلیمان میں کس طرح کا سامنا رد عمل آ سکتا ہے عدلیہ کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے بات کی کہ پی ٹی آئی نے جس طرح گزشتہ روز عمران خان نے کہا کہ مجھے مرزا بھٹو کی طرح قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی آپ عمران خان ہو، وہ مرزا بھٹو تھا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا بھائی تھا، وہ محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا بیٹا تھا، وہ شہید جو ہے وہ اپنا شاہنواز بھٹو کا بھائی تھا۔ اس میں اور آپ میں فرق ہے، آپ کیا اور وہ کیا، کہتے ہیں نا تو کجا من کجا۔ او بھائی پہلے اپنی اوقات دیکھ اور اس اوقات میں رہنے کی کوشش کر۔ مرتضی بھٹو کسی نرسری میں پل کے نہیں آیا تھا، مرتضی بھٹو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ نہیں تھا، مرتضی بھٹو کسی اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ نہیں تھا، مرتضی بھٹو کسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دفاع کے لیے کپڑے اتار کے نہیں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مرتضی بھٹو سینہ کھول کے بات کرتا تھا، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ انٹرویو نہیں تھا، آخری ملاقات تھی مرتضی بھٹو صاحب کے ساتھ میری، جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک لمبی بات ہے، یہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال اس دوران میں نے ان سے کہا کہ میر صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں، اب یہ جو پاکستان ہے یہ سیاست کرنے جیسا نہیں رہا ہے، اور یہاں نظریات کی سیاست نہیں چلتی، یہاں صرف پاور پالیٹکس چلتی ہے، اور آپ یہاں مس فٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے کارکنان کو مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا لہو میرے کارکنوں کے ساتھ بہے گا۔ اور پھر 70 کلفٹن سے چند 100 گز کے فاصلے پر یہ منظر ہم نے دیکھے کہ مرزا بھٹو کا لہو اپنے کارکنوں کے لہو کے ساتھ بہا۔ وہ اس طرح نہیں تھا کہ اپنے کارکنوں کو شیلڈ بناتا تھا، وہ ڈھال بنا کے چھپنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بہرحال آپ جس طرح چھپتے ہیں، آپ جتنے بزدل ہیں، آپ جتنے جو ہے وہ ایک ڈرپوک انسان ہیں، آپ سے کئی کروڑ گنا زیادہ مرزا بھٹو بہادر تھا، شیر کا بچہ تھا۔ وہ مرزا بھٹو اور شاہنواز کے حوالے سے، ان کی بہادری کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے، اور شہید میر مرزا بھٹو کے قتل کے حوالے سے میں نے خود ایک انویسٹیگیٹو بک لکھی تھی، جس میں اس پورے قتل کی تحقیقات کی میں نے کوشش کی تھی، اور اس کے بعد میں نے ایک بک چھپوائی تھی، مارکیٹ میں بھی آئی، اور جو اس کے بعد مجھے جو سہنا پڑا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم کہاں اور وہ کہاں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔